अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग बहुत अहम था। सारा दिन मसरूफियात रही हैं हमारी बहुत ज़्यादा। तो आज का जो व्लॉग है वो इस किस्म का है। जो आज ये फॉरेन फंडिंग केस आया है का फ़ैसला आया है, उसके मुताबिक एक व्लॉग था जो मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और मेरे चाहने वाले देखने वाले दोस्तों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो एक केस था जो 2014 में पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब ने ईसीपी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया, जो ममनुआ फंडिंग के मामले में कि पीटीआई को ममनुआ फंडिंग बाहर से रिसीव हो रही है, काइंडली इसकी तहकीक करें ताकि ये आगे इसको मिसाल बन सके। ये केस चला, पीटीआई ने 30 दफ़ा इसको हेल्प मांगी कि इसको इल्तवा कर दिया जाए कि अभी हम इसके केस लड़ने के मूड में नहीं है या रेडी नहीं है, ये कंडीशन नहीं है हमारी। फिर उसके बाद 6 टाइम इन्होंने चैलेंज किया इसको, अकबर एस बाबर साहब ये कैसे हमारे फरीक बन सकते हैं पीटीआई की जानिब से, कि मुखालिफ भी अकबर एस बाबर कैसे हो सकते हैं, इसको चैलेंज किया। फिर 21 मरतबा इसको रोकने की कोशिश की गई कि हमारी कोई हल्की फुल्की हेल्प की जाए। फिर 9 दफ़ा लॉयर चेंज किया गया क्योंकि लॉयर इस चीज़ को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा था। ये देखें कितनी बड़ी एक पार्टी है पाकिस्तान की, 3 पार्टियाँ, उसमें से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो वो इतनी बड़ी उससे गलती हुई। फिर उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी बनी, सिक्योरिटी कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई, उसने इसके ऊपर काम किया। उसने अकबर एस बाबर के ऊपर इतराज़ उठाए जो पीटीआई ने, तो सिक्योरिटी कमेटी ने उसको ख़त्म कर दिया इतराज़ को, और ये केस आगे चलता रहा। 2008 से ये 2013 तक का केस है जो मनी की है ना, ट्रेल डिक्लेरेशन जो ममनुआ फंडिंग आई है, ये 2003 से और 2008 से 2013 तक का ये केस है। फिर ये केस एक ऐसा है, 2018 में 17 में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हनीफ बासी साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी नाज़रीन इसके ऊपर कि आप पहले ये इलेक्शन कमीशन से डिसाइड करवाएं, उसके बाद मेरे पास आएँ। तो इलेक्शन कमीशन के पास फिर जब ये केस चल रहा, 8 साल इसका केस चला, फिर इसकी जब डिटेल आई तो वो सब डिटेल इसकी इस टाइम ये है कि कनाडा से एक ऐप है पेपल जो ट्रांजेक्शन के ऊपर यूज़ होता है, उधर से उन्होंने जमा करवाए। उमर फ़रूक गलोली साहब हैं, उन्होंने पैसे जमा करवाए हैं इसके अंदर। बैतून वुटीन क्रिकेट क्लब है वो जो ये आरफ नकवी साहब का, उन्होंने करवाया। यूएई में से पैसे आए हैं, यूरोप से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पैसे आए हैं। 2 करोड़ ऑलमोस्ट ये आए हैं, जो 25,000 डॉलर कनाडा से आए हैं। बैंक स्टेटमेंट आई है अकबर एस बाबर साहब ने जो शेयर की है इसकी पीटीआई की। 7 अकाउंट थे, 2 पे इन्होंने कहा ये हमारे यहाँ, 2 इन्होंने शो किए, 5 इन्होंने शो नहीं किए। फिर 2 और आए, वो भी इन्होंने शो नहीं किए 2009-10 में। 15 अकाउंट टोटल 2011 से 12 में इन्होंने 18 अकाउंट्स में से या 20 अकाउंट में से 15 हिडन रखे, 5 शो किए। ठीक है, ये 18 अकाउंट जो 14 अकाउंट या 15 अकाउंट इन्होंने जो हिडन किए थे, ये पार्टी एक्ट जो सा बनाया था पॉलिटिकल पार्टीज का, आर्टिकल रूल 6 कहते हैं, 2002 में पास हुआ था वो उसके खिलाफ वर्जी आती सीधी, जिसमें फंड को जब्त कर लिया जाएगा। जो चेयरमैन है उसके ऊपर आगे 3 साल की सज़ा और नाअहली की भी दरख्वास्त की जा सकती है। अब होल केस के कुछ क्वेश्चन थे और उसकी लीगल वैल्यू जो सी बनती है वो पूछी गई कुछ बंदों से। उसमें सबसे पहले आता है वोतीन के क्रिकेट क्लब की जो मनी है उसकी लीगल वैल्यू क्या है, जो आरफ नकवी साहब ने दी है। फिर उसके बाद ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसकी जो लीगल वैल्यू है, उसके जो पैसे आए हैं, यूएई में ये कंपनी है, यूएई में तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कंपनी, उसकी क्या है वैल्यू। ई प्लैनेट ट्रस्ट डोनेशन एक है अमेरिका में, उससे पैसे आए, उसकी लीगल वैल्यू क्या है। फॉरेन नेशनल ने पैसे भेजे हैं, उसकी लीगल वैल्यू क्या है। फॉरेन नेशनल के जो आउटसाइड कंपनी है अपने मुल्क और दूसरे मुल्कों के अंदर, आउटसाइडर कंपनी जिनके मालिक भी बाहर के हैं, उनकी लीगल वैल्यू क्या है।
پھر اس کے بعد کچھ ایسے اکاؤنٹ ہے جس کو یہ ڈس آن کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. پھر ان کے امپلائز ہیں, 4 امپلائز ہیں پی ٹی آئی کے اپنے, اس کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ. پھر فارم 1 مین مسئلہ یہاں پہ ناظرین فارم 1 کا, فارم 1 کا مین مسئلہ یہاں پہ اس ٹائم بنا ہوا ہے. فارم 1 وہ چیز ہے جو کسی بھی پارٹی کا چیئرمین ایک ڈکلیریشن فارم 1 کہتے ہیں اس کو, ڈکلیریشن فارم ہوتا ہے فارم 1 کو کہتے ہیں. وہ فارم کے اوپر اپنا پورا سال کا ریکارڈ لکھ کے کہ اتنی ٹرانزیکشن آئی ہے, اتنی یوز ہوئی ہے, تو اپنے سائن کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرواتا ہے. اور وہ پارٹی کا جو مین ہیڈ ہے, لائک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, کئیوں پہ چیئرمین ہے, پریزیڈنٹ اور چیئرمین یہ 2 چیزیں, یا امیر ہوتے ہیں کئی پارٹیوں کے, تو وہ جمع کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر عمران خان صاحب کے سائن ہیں. اب وہ 2008 سے 2013 تک کے وہ سب غلط قرار دے دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. جی پہلا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا ووتن کا, ووتن کرکٹ, یہ ایک آئی لینڈ ہے امریکہ میں, مجھے اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا. تو وہ آئی لینڈ کے تھرو انہوں نے وہاں پہ یہ کمپنیز اور اکاؤنٹس بنائے تھے, اور جو ادھر یو اے ای میں بھی کچھ کمپنیاں رجسٹر کی گئی تھی. جو یو اے ای کا لا کہتا ہے نا, اس کے مطابق وہ ڈونیٹ فنڈ ریزنگ, لائک کسی کو پیسے دینا, چیریٹی کرنا, وہ اس طریقے سے اللیگل ہے, الاؤ نہیں ہے. اور یہ تقریباً 3 ماہ میں 21,21,21,500 $US کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. پھر یو اے ای کی کمپنی میں جو برٹسل ہے, تو اس میں اس نے $40,965 ڈالے. پھر اس کے بعد اگلے آتے ہیں جو ہمارے فورنرز نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں, ای پلانٹ ٹرسٹ ڈونیشن نے ڈالے ہوئے ہیں, وہ تقریباً 3,84,000 اس کی منی ہے جو اس اکاؤنٹ میں گئی. 1,65,000 وہ یوز ہو گیا, 1,65,000 یوز ہو گیا. اور اکاؤنٹ میں اس ٹائم ٹوٹل بنتے ہیں, یہ ٹوٹل ڈالے تھے 5,50,000, جس میں سے 3,84,000 ابھی بھی پڑے ہیں, اور 1,65,000 سم تھنگ یوز ہو گئے ہیں. یہ 2 امریکن کمپنی نے پیسے ڈالے تھے. 120 فارنر کمپنیز نے پیسے ڈالے ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں, 120 فورن کمپنیز نے, جو تقریباً بنتے ہیں $54,454. ٹھیک ہے, اور ایسی ایک کمپنی سنگاپور میں یہ تھی, اور یہ سنگاپور سے یہ پیسے ڈالے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایسی کمپنی انہوں نے یو کے میں بھی بنائی, پی ٹی آئی کے نام سے اکاؤنٹ بنایا انہوں نے, اور وہاں پہ بھی پیسے ڈالے گئے. وہاں سے جو پیسے ڈالے ہیں وہ آلموسٹ 7,92,285 پاؤنڈس, 7,92,285 پاؤنڈس یو کے اکاؤنٹ سے پھر ادھر آئے پاکستان کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, جس میں پھر ایک ہیں رونیتا شیٹھی انڈین ہیں, اور ان کی نیشنلٹی امریکہ کی ہے. انہوں نے سنگاپور سے $13,750 ڈالے. تو یہ بیچ میں کافی فارنرز کے بھی پیسے ڈالے ہوئے ہیں, لائک انڈین لوگوں کے کافی لمبی لسٹ ہے, وہ کافی زیادہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد اب بینک اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں. ایک ان کا بینک ہے جی KSB اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, ایک HBL اسلام آباد میں ہے, ایک MCB لاہور میں 2 اکاؤنٹ ہے, HBL اسلام آباد میں 7 اکاؤنٹ ہیں, HBL لاہور میں 4 اکاؤنٹ ہیں, KSB پشاور میں 5 اکاؤنٹ ہیں. ٹوٹل یہ آئی تھنک بنتے 18-20 ہیں, جس میں سے 13 to 14 انہوں نے ہڈن رکھے ہوئے ہیں. اوکے, 13 اکاؤنٹ میں یہ جو اللیگل ہے نا وہ وہی. سب سے پہلے آتے ہیں اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ ہوئے, سب سے پہلے آتے ہیں پی ٹی آئی لاہور کے نام سے نا ایک اکاؤنٹ بنایا گیا لاہور کے کسی بینک میں, اس میں 3 کروڑ ڈپازٹ کیا, اور اس میں بعد میں 1,61,00,000 روپیز یوز کر لیے گئے, مطلب نکلوا لیے گئے. اور یہ آپ کو پتہ کس نے ہینڈل کر رہا تھا؟ ہمارے لاہور کے ایک ایم پی ہیں میاں محمود رشید صاحب, جن کے
سن ان لا ابھی الیکشن بھی جیتے ہیں، جو ابھی بائی الیکشن ہوا ہے 15 حلقوں میں PP 158 سے، ان کے سن ان لا ہیں، تو میاں محمد رشید صاحب وہ سنبھالتے تھے۔ پھر PTI پنجاب کا ایک اور تھا، وہ اکاؤنٹ 1.5 کروڑ 1.5 کروڑ کا اس میں پیسہ جمع ہوا، 1.5 کروڑ، اور وہ سب یوز ہو گیا۔ پھر PTI فیڈرل کیپٹل میں KSB میں ہوا، اس میں تقریباً 15-20 ہزار جمع ہوا، اس میں زیادہ پیسے نہیں جمع ہوئے۔ پھر اس کے بعد PTI NWFP کے نام پہ KSB بینک میں پشاور برانچ میں اس میں اکاؤنٹ اوپن ہوا، اس میں 21,27,000 یوز کیا گیا، نکالا اور ڈالا گیا، ڈپازٹ کیا، اور 21,11,000 یوز کر لیا گیا اس میں سے۔ اور اس کا انچارج جو ہینڈل کرتا تھا وہ اکاؤنٹ، وہ سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب تھے۔ پھر ایک بینک اور سندھ میں، کراچی میں ایک اکاؤنٹ اوپن ہوا، وہ PTI سندھ کے نام سے، وہ عمران اسماعیل چلاتے تھے، اس میں 92 لاکھ روپیز ڈالے گئے، اور جس میں سے 76 یوز کر لیے، مینز نکال لیے گئے۔ اس کے بعد PTI پشاور میں ایک اور اکاؤنٹ HBL پشاور برانچ میں اوپن کیا گیا، جو اسد قیصر صاحب ہی ہینڈل کرتے تھے، تو اس کی ڈیٹیل تو ابھی نہیں آئی میرے پاس، وہ آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بھی بتاؤں گا۔ PTI وومن ونگ سندھ نے بھی ایک اکاؤنٹ اوپن کروایا، جو سیما ضیاء صاحب ہیں، انہوں نے 10 لاکھ اس کے اندر ڈپازٹ ہوئے تھے، سیما ضیاء صاحب سابق عہدیداران ہیں۔ پھر یہ بینک آف خیبر میں بھی اکاؤنٹ اوپن ہوا۔ بینک آف پنجاب کوئٹہ برانچ میں ایک آئین توڑ شخص کا نام بیچ میں آ گیا، قاسم ضیاء صاحب، جنہوں نے 55 لاکھ ڈپازٹ ہوئے، وہ ہینڈل کرتے تھے قاسم سوری، اور 53 یوز ہو گئے۔ HBL اکاؤنٹ کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لنک نہیں کرتے، پر وہ یہ انویسٹمنٹ کے طور پہ یوز کرتے رہے ہیں۔ پھر ایک اور تھا PTI ڈیزاسٹر فنڈ، یہ اسلام آباد میں انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا۔ جب اسلام آباد میں اس کا اکاؤنٹ اوپن کروایا تو انہوں نے، عمران خان صاحب اس کے خود ہینڈلر تھے، اور عمران خان کے سائن کے اوپر کروایا۔ یہ 2 اکاؤنٹ جو ان سے ہیں نا، ایک ڈیزاسٹر فنڈ PTI کا جو اکاؤنٹ تھا، اور ایک PTI کیمپنگ آفس، یہ KSB میں اوپن کیا اسلام آباد برانچ میں۔ یہ 2 جو ہے نا، اس کی مسئلہ بہت بنا ہوا ہے۔ ایک میں آئے 3 کروڑ 30 لاکھ آئے، ڈپازٹ ہوئے باہر سے، جس میں 2 کروڑ 63 لاکھ یوز ہو گئے۔ پھر PTI کیمپنگ آفس KSB کے نام سے، یہ نا KSB کے اندر ایک انہوں نے برانچ اکاؤنٹ اوپن کیا، جس میں 74 کروڑ 93 لاکھ 91,000 آئے پیسے، اور 69 کروڑ 88 لاکھ 12,000 یوز ہو گئے۔ یہ 2 جو ان سے آنا، عمران خان صاحب اس کے خود بینیفیشری بنے ہوئے تھے، خود ہینڈل کرتے تھے، ان کے سائن پہ چل رہے تھے، یہ عمران صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر چلے تھے۔ اور ایک اور HBL میں ہے، عمران خان کی ریکویسٹ پہ وہ اکاؤنٹ اوپن کیا گیا، جس میں 51,750 ڈالر آئے، اور وہ سب یوز ہو گئے یہ تقریباً۔ اور ایک اور اکاؤنٹ تھا، اس میں 8 کروڑ اور 68 لاکھ پاکستانی کرنسی میں، وہ بھی ڈپازٹ کروائے گئے بائی فورنرز، بائی آؤٹ سائڈ، ممنوعہ فنڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، باہر سے سب یوز ہو گئے۔ فارم 1، اب فارم 1 کی بات کرتے ہیں۔ فارم 1 مین مسئلہ اس ٹائم ہے فارم 1 کا۔ فارم 1 کے اوپر گورنمنٹ اب پھنسی ہوئی ہے، ناٹ PTI کی جو سوئی ہے نا، فارم 1 پہ آ کے پھنس چکی ہے۔ ایک پارٹی کا لیڈر ہے، ایک پارٹی کا لیڈر ہے ناظرین، وہ ایک پارٹی کا انچارج ہوتا ہے، وہ ایک پارٹی کا انچارج ہے۔ جب وہ ایک جگہ پہ ایک لیٹر بنا کے الیکشن کمیشن کو بھجواتا ہے کہ یہ میری پوری پارٹی کا، یہ ایک پورے سال کا خرچ ہے، اخراجات ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ فنڈز وغیرہ کی سورس ہیں ہمارے، وہ سب دیتا ہے۔ جب وہ جھوٹا ہو جائیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس معاملے میں؟ تو اب وفاق کو الیکشن کمیشن نے وہ خط بھجوا دی ہے، جو فیصلہ ہے اس کی سارا پیپر ڈاکومنٹس بھجوا دیے،
اب وفاق آگے سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کرے گا، جس طرح ایک پروسیجر ہے، یا اسپیکر ریفرنس کرے گا یا گورنمنٹ کا جو بھی کوئی بھی وزیر قانون یا پی ایم صاحب ایک ریکویسٹ کریں گے، پھر سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس جائے گا، جس میں عمران خان صاحب کو 3 سال قید، کچھ جرمانہ، خان صاحب کو علیحدہ اور نااہلی ہو سکتی ہے، آرٹیکل 62 63 لگ سکتا ہے۔ یہ عدالت کا فیصلہ، ہم اس پہ تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب صبح فیصلہ آیا تو فرق حبیب صاحب پی ٹی آئی کے، فواد چودھری صاحب اور ملیحہ لودھی صاحبہ وکیل پی ٹی آئی کی، اور اعجاز چودھری صاحب وہ بھی ساتھ تھے، یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کافی باتیں کی، بہت مطمئن تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کیسے مطمئن ہو گئے، مطمئن کیسے ہو گئے، میں تو سوچ کے حیران ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، ہم ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں۔ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، چاہے نواز شریف نے کی، چاہے شہباز شریف نے کی، چاہے حمزہ نے کی، مریم نے کی، کیپٹن صفدر نے کی، بلاول نے کی، زرداری نے کی، خورشید شاہ نے کی، شیخ رشید نے کی، حنیف باسی نے کی، شاہد خاقان نے کی، فاروق ایچ نائک نے کی، راجہ پرویز اشرف نے کی، یوسف رضا گیلانی نے کی۔ منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب آپ پھنس چکے ہیں۔ آپ آف شور کمپنی کے اوپر خود کیا کہتے ہوتے تھے، آپ خود بتائیں۔ پرانی ویڈیوز ہم دکھا سکتے ہیں، پر ہم یہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ہمارا ملک جس جگہ پہ کھڑا ہے نا، وہ بہت مشکل طرح پہ ہے۔ خان صاحب، آپ نے اس جگہ پہ لا کے ہمارے ملک کو کھڑا کر دیا، صرف آپ کی ایک گندی سیاست کی وجہ سے۔ ہمارے ملک میں بہت ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے اس ٹائم، اور جو بھی کرنا ہے جلدی کیجئے، اس ملک کا بہتر ہو۔ تو 62 63 کے تحت اگر کارروائی کرنی چاہے گورنمنٹ تو کر سکتی ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی یہ آڈیٹر کی غلطی ہے، خان صاحب کے سامنے تو پیپر آیا، خان صاحب نے سائن کر دیا، اس میں خان صاحب کی کیا غلطی ہے؟ بھائی آپ کا بندہ، آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے عمران خان، اس کو اتنا نہیں پتا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ عارف نقوی آڈیٹر کا دوست ہے؟ عارف نقوی کس کا دوست ہے؟ آڈیٹر کا۔ عارف نقوی عمران خان کا قریبی ہے۔ فرق حبیب صاحب کہتے ہیں ہم مطمئن ہیں، یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، یہ فارن فنڈنگ ہے ہی نہیں۔ اور بھائی انڈین بندوں نے پیسے تو ڈالے ہیں نا آپ کے اکاؤنٹ میں، امریکن بندوں نے ڈالے ہیں نا، تو ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ میں فرق کیا ہے؟ پروہیبٹڈ ہے نا، منع ہے، آرٹیکل میں لکھے ہوئے ہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے۔ تو آپ مجھے بتائیں اس چیز کا کیا حل نکالا جائے؟ آپ کا دماغ نہیں یوز کر رہا۔ ملیحہ لودھی صاحب کس طرح میک اپ کر کے ادھر بیٹھ کے کام کر رہی، بات کر رہی تھی۔ میک اپ کا چلو معذرت، میں میک اپ سے معذرت کرتا ہوں ملیحہ لودھی صاحبہ، پر آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ میرے اندازے سے اس ٹائم یہ گلٹی ہے۔ پھر ایک سکرین شاٹ چلتا ہے ایئر وائی نیوز کا، بہت اچھا چینل ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، بڑے اچھے صحافی ہیں ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ متفقہ طور پہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ نوٹ کریں، متفقہ طور پہ۔ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ تو اب پرائم منسٹر بھی نہیں ہیں۔ اپنی پارٹی کی بیس پہ آپ نے جو کہنا کہیں، فیصلہ آ چکا ہے۔ وہ صاحب ہے، پنجابی دی ایک مثال ہے، تواڈا کتا ٹومی تے ساڈا کتا۔ یہ مثال سارے نے سنی ہوئے گی۔ خان صاحب جانے دیں، بس کر دیں، مانیں اپنی غلطی۔ اور میرا مطالبہ ہے گورنمنٹ چاہے اگر تو یہ کیس پسو ہو سکتا ہے۔ اب یہ سٹارٹ ہے، آگے دیکھیں اس کیس کا کیا بنتا ہے۔ یہ بہت آگے دور تک کیس جائے گا، جو نظر آ رہے ہیں حالات، یہ کیس بہت دور تک جانا کیس ہے۔ جو حالات لگ رہے ہیں نا، بہت دور تک جانا۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں۔ پنجاب کی کیبنٹ ہو گئی ہے ریڈی، اس کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے، بھی میں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ادھر سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ پرویز لائی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو منا لوں کہ تھوڑی سی لمبی کر دیں، وہ کیا کہتے ہیں کبینہ، پر نہیں، پر خان صاحب نہیں مانے، تو پھر یہ تقریباً 25 سے 28 ممبرز کی ایک کیبنٹ ہے۔
پرویز بھائی صاحب کا 40 ممبرس تک کا موڈ تھا، پر یہ 25 سے 28 تک کا، اس میں صرف 2 سے 3 پی قافلی کی ہیں، باقی سب پی ٹی آئی کی ہیں. تو یہ آپ کو شو ہو رہی ہوں گی اسکرین کے اوپر. تو باقی اور اپڈیٹ آتی ہے، پر جیسی اپڈیٹ آتی ہے پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.